बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ताज़ा तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, पाकिस्तान के अहम तरीन सियासी हफ्ते का आगाज़ कल बरोज़ सोमवार से होने जा रहा है, लेकिन आज छुट्टी के दिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई जिसका बराह रास्त ताल्लुक कल से शुरू होने वाले अहम तरीन सियासी हफ्ते के हवाले से है। और आज की इस बड़ी डेवलपमेंट के बाद पाकिस्तान में मुस्तकबिल की सियासी सूरत हाल तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। और जनाब, डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जो 90 दिनों से ज़ायद हो गए उन्हें जेल के अंदर गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर कैद, उनसे एक बार फिर बिल वास्ता राब्ता करके उन्हें एक पेशकश की गई है। उस पेशकश की तफसीलात, राब्ता कैसे हुआ, इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले उसका बैकग्राउंड के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अगला हफ्ता जो है, कल जो हफ्ता शुरू हो रहा है सोमवार के दिन से, इस हफ्ते में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से उनका जो आइनी और कानूनी रिलीफ है, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अहम तरीन फैसले सामने आने जा रहे हैं। आइन और कानून पर नज़र रखने वाले जितने भी पाकिस्तान के सीनियर आइनी कानूनी माहिरीन हैं, उनका ये कहना है कि इमरान खान के खिलाफ केसेस में किसी किस्म की कोई जान नहीं। जितने भी केसेस हैं, तोशा खाना से लेकर साइफर से लेकर 9 मई या फिर जिसको वो अलकादर ट्रस्ट कहा जाता है, तमाम तर जो केसेस हैं उनके अंदर किसी किस्म का कोई ऐसा मामला नहीं कि इमरान खान को इनमें से किसी भी केस के अंदर सज़ा हो, क्योंकि तमाम तर मामलात फेक हैं, तमाम तर मामलात वेग हैं, तमाम तर केसेस जो हैं वो सियासी हैं। बल्कि 200 के करीब जो मुकदमात बनाए गए हैं उनकी किसी किस्म की कोई बेस नहीं है। इमरान खान को लटकाना था दीवार के साथ, इमरान खान को यहाँ पर उस लटकाने से मुराद ये कि इंतज़ार उन्हें कराना था या उनके मामलात को लटकाना था, उससे मुराद ये है। और इमरान खान को दबाव में लाना था, दीवार के साथ लगाना था, और कोशिश ये करनी थी कि तमाम तर चीज़ें इमरान खान से मनवाई जा सकें। आखिरी इत्तलात तक इमरान खान अपने उसी मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं जो उनका जेल जाने से पहले था, साइफर और 9 मई के हवाले से। लेकिन अब इस ताज़ा तरीन पेशकश के बाद, ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट हुई है इसके बाद, क्योंकि ये एक पाकिस्तान की एक ऐसी जो है वो बुज़ुर्ग शख्सियत की जानिब से हुई है, मैं ज़िक्र कर चुका हूँ चंद अरसा पहले इसी व्लॉग के अंदर। और अब इस राब्ते के हवाले से ये कहा जा रहा है कि इस राब्ते के अंदर रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले एक और सियासतदान ने भी अहम तरीन जो किरदार है वो अदा किया है। आगे चलकर उसकी तफसीलात भी जो है वो आपके सामने रखते हैं। और इसके बाद अब जेल के अंदर, अडयाला जेल के अंदर, सोमवार से लेकर जुम्मे के दिन तक इमरान खान की अपनी फैमिली से, कोर कमेटी के अरकान से, वकला से जो मुलाकातें होनी हैं उसमें इमरान खान की जानिब से मुशावरत होगी। कोर कमेटी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसका हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है, वहाँ भी ये मामला ज़ेर बहस आएगा। और ये जो ताज़ा तरीन पेशकश है इसकी रोशनी में मुस्तकबिल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है वोट के हवाले से, उसके ऊपर जो है वो गौर होगा। और इमरान खान कोर कमेटी को अपने मौक़िफ़ से भी आगाह करेंगे और इसके साथ साथ कोर कमेटी से, अपनी फैमिली से, अपने करीबी जो लोग हैं सियासी, उनसे मुशावरत भी करेंगे इस अहम तरीन और बड़ी पेशकश के बाद। होता कुछ यूँ है कि पेशावर हाई कोर्ट से चंद दिन पहले एक बड़ा और अहम तरीन फैसला आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तमाम तर चीज़ें उन्होंने जलसे करने हैं, रैलियाँ करनी हैं, इंतखाबी मुहिम चलानी है, आइन और कानून के मुताबिक उन्हें पूरी तरह से इजाज़त है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात, बड़ी सियासी जमात, किसी किस्म की उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं, कोई ऐसा केस, कोई ऐसा मामला नहीं कि जिसकी वजह से वो उनको रोका जाए। कल मैंने वीलाग में भी यही कहा था कि इस फैसले ने भी 9 मई के केस को उड़ा कर रख दिया। साइफर मामला पहले ही जो है वो पीछे चला गया, क्योंकि उसके ऊपर भी किसी किस्म के कोई सबूत नहीं। ओपन जब हियरिंग होगी, जिस तरफ मामलात अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और उसके बाद वहाँ ना हो सके तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, इन केसेस के अंदर किसी किस्म की कोई जान नहीं। हाँ, एक तासुर फैलाया जा रहा है, इसको समझें। उस तासुर फैलाने की वजूहत हैं, ये हरगिज़ उस किस्म का माहौल नहीं कि 2017 के अंदर नून लीग के साथ जो हुआ। अच्छा, क्या हुआ, ये एक बड़ी डिबेट है ना, पहले मैं वो आपको बताऊं। पानामा का मामला आया, ना उस मामले के पीछे इमरान खान थे, ना उस मामले के पीछे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट थी, ना कोई इस किस्म का और मामला था, बल्कि एक आलमी स्कैंडल था। इस आलमी स्कैंडल की वजह से दुनिया के कई ममालिक में अहम तरीन ओहदों पर मौजूद लोगों को जाना पड़ा। उसमें नवाज शरीफ के हवाले से भी केस चला, और वहाँ जिस तरह से उन्होंने इस केस को लेकर के आइनी और कानूनी महाज पर लड़ने की बजाय सियासी महाज पर लड़ा, जजेस के खिलाफ
گالم گلوچ، آپ کو یاد ہے جس قسم کی زبان استعمال کی گئی وہ سارا ہے، جس ماحول کے اندر اس کیس کی سماعت مسلسل کئی ماہ تک جاری رہی، سپریم کورٹ میں بھی، اس کے بعد پھر نیب عدالتوں کے اندر بھی ایک پورا پروسیجر تھا کہ جس کے نتیجے میں وہاں ایک موقف نون لیگ کا سامنے آیا، میاں نواز شریف کا، ان کی بیٹی کا، ان کے بیٹوں کا، وہ پھنستے چلے گئے، قطری خط انہوں نے پیش کیا، دیگر معاملات انہوں نے پیش کیے، بہرحال وہ پاکستان کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں نااہل قرار دیا، جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت، اور وہاں آئین میں اب یہ نہیں لکھا کہ 5 سال کے لیے یا کتنے عرصے کے لیے، تایات نااہلی بھی سمجھی جاتی ہے۔ اب اس معاملے کو کچھ لوگوں نے عمران خان کے معاملے کے ساتھ اس کا انالیسس کرنے کی کوشش کی۔ میں بارہا بتا چکا، دوبارہ رپیٹ کروں، عمران خان کو ابھی تک جو سزا ہوئی ہے وہ ایک ایسی عدالت سے اوپر ہوئی ہے، ایسے جج سے جن کے اوپر خود بھی کئی سوالات ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اس سزا کو معطل کر چکی ہے، جبکہ نواز شریف کے معاملے میں ایسا نہیں ہے، اور عمران خان کے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اپیل کا حق ہے، باقی ساری چیزیں ہیں۔ نواز شریف کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اب کرنا کیا یہ چاہ رہے تھے، وہ ایک تھیوری ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ تمام سیاستدان ایک جیسے ہیں، تو اس کے بعد اشارہ یہ ہوتا ہے کہ سیاستدان یہ معاملات نہیں چلا سکتے، کوئی اور معاملہ چلائے گا۔ تو اس مقصد کے تحت، ان ساری چیزوں کے تحت یہ کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں نا جس کو لیول پلینگ فیلڈ، جسے یہ کہہ رہے تھے، ان کا مقصد اور مطلب صرف اور صرف ایک تھا کہ جی ہم ثابت کریں کہ عمران خان بھی نواز شریف اور زرداری کی طرح، یا تحریک انصاف بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرح کی جماعت ہے، لیکن پاکستان کی جو عام عوام ہے، خاص طور پہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں، مزدور ہیں، وکلا ہیں، خواتین ہیں، بڑی تعداد میں جو پاکستان کے ووٹر ہیں، اور خاص طور پہ جو 45 سال سے کم عمر کے ووٹر ہیں، تمام سرویز بتاتے ہیں وہ یہ بات ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں، اور ابھی تک بھی جو 18 سال سے 45 سال کی عمر کی کے جو ووٹرز ہیں پاکستان کے اندر، ان کی جو ایک بڑی تعداد ہے، تقریباً 80% کے قریب، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے۔ اچھا، یہ ہے وہ سارا ماحول کہ جس ماحول کے اندر یہ تاثر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ جناب نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ لا رہی ہے، نواز شریف چوتھی مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے، اور جناب نواز شریف کو الیکشن جتوایا جائے گا۔ اب اس تاثر کو ذرا سمجھیں۔ میں نے آپ کو کہا کہ 2017 میں کیا ہوا تھا، جب یہ سب کچھ ہوا، جب نواز شریف نااہل ہوئے، تو عمران خان اس وقت بھی مقبول تھے، اور اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی جماعت تھی، اور اس وقت بھی عمران خان کے بیانیے کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں، اب سرویز بتا رہے ہیں، اب جو کیے جا رہے ہیں وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ 2018 میں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس وقت یہ صورتحال نہیں ہے، نواز شریف قطعاً پاکستان میں کسی بھی جگہ، کسی بھی صوبے میں مقبول نہیں ہے جیسا عمران خان 2018 کے الیکشن میں تھے۔ اچھا، اس کے بعد نون لیگ نے کیا کیا تھا، بیک فٹ کے اوپر وہ چلے گئے، شاہد خاقان عباسی کی حکومت بھی بن گئی، اپنا وہ کوئی بیانیہ بھی نہیں اس طرح سے وہ کاؤنٹر کر کے لے کے آیا، اور ساری چیزیں دیکھیں کس طرح سے چلتی رہیں، اور اس کے بعد پھر عمران خان جیتتے ہیں، اور ان کی جیت میں کنفیوژن پیدا کر دی گئی کچھ خفیہ ہاتھوں کی طرف سے۔ اس مرتبہ کیا ہے، تمام تر کوششوں، تمام تر کاؤنٹر نیریٹو کے باوجود عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے، اس کے ساتھ پاکستان کے عوام جڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان آج بھی مقبول ترین ہے۔ 2018 کے سروے یہ نہیں بتا رہے تھے کہ نواز شریف مقبول ترین ہے، اس وقت بھی عمران خان آگے تھے۔ سروے سامنے ہیں، موجود ہیں، اس پلیٹ فارم پہ ہم بات کر چکے۔ اب اس وقت تمام تر سرویز یہی بات بتا رہے ہیں کہ عمران خان دیگر تمام سیاسی رہنماؤں سے، پاکستان تحریک انصاف دیگر تمام تر سیاسی جماعتوں سے کہیں آگے ہیں، اور یہ سروے ان کے اپنے لوگ انورٹڈ کاماز میں ہیں، آپ سمجھیں کن کے کون سے لوگ میں بات کر رہا ہوں، وہی چھاپتے ہیں، ان کے کالموں میں ذکر ہوتا ہے، ان کے اخبارات میں ذکر ہوتا ہے، اور وہ یہ بات مجبوراً مانتے ہیں کہ نہیں جناب عمران خان جو ہے وہ مقبول ترین ہے۔ اب یہ وہ سارا ماحول کہ جس ماحول کے اندر کیونکہ نواز شریف کو ریلیف دیا جا چکا، تمام تر کوشش کے باوجود عوام اس بیانیے کو ماننے کے لیے تیار نہیں، نواز شریف کے ریلیف والے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں، نواز شریف کے کسی قسم کے کوئی چانسز نہیں، تو پھر سہیل وڑائچ اور انصار عباسی جیسے صاحبان سے اس قسم کے کالم لکھائے جاتے ہیں، سیٹیں تقسیم کرائی جاتی ہیں، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو وزارت عظمیٰ اور صدارت کا امیدوار قرار دیا جاتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو کسی کھاتے میں نہیں لکھا جاتا۔ لیکن گراؤنڈ کے اوپر ایسی سچویشن نہیں ہے، اور پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں، پاکستان کے جو ادارے ہیں، جو کہ تمام تر معاملات کو رپورٹ کر رہے ہیں گزشتہ 50 برسوں سے، الیکشن سے پہلے اور بعد، وہ یہی رپورٹ دے رہے ہیں، چاہے موجودہ وزیر اعظم کو دی ہو، شہباز شریف کو دی ہو، پی ڈی ایم کو دی ہو، وہ ایک ہی رپورٹ ہے کہ جناب عمران خان اس وقت مقبول ہے، اور آپ گراؤنڈ میں جائیں گے تو ہاریں گے عمران خان سے۔ اب انہوں نے اس کا حل یہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنا شروع کر دیا، لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا، پریس کانفرنس، نئی سیاسی جماعتیں، اس قسم کے سارے کام یہ کر رہے ہیں۔ پرویز خٹک ہو گیا، اور اس کے بعد جناب علی جہانگیر خان ترین، علیم خان، اور اسی طرح عمران خان کے کئی قریبی لوگوں کو ڈرا کر، دھمکا کر، لالچ دے کر، اور ایسا خوفناک کام کر کے جو ماضی میں کبھی نہیں ہوا، گھروں میں خواتین اور بچوں کے ساتھ جو کچھ ہے، وہ ایک پوری تاریخ ہے، آپ کو اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتہ ہے۔ لیکن یہ ماحول تمام تر بنانے کے باوجود عمران خان نہیں ٹوٹا، عمران خان کے ساتھ جو عام پاکستانی عوام ہے وہ نہیں ٹوٹی، اور جو تاثر بنانے کی کوشش کی گئی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف 9 مئی کا وہ سارا ایک پلان تھا،
جو کہ عمران خان جس کے حوالے سے بارہا کہہ چکے کہ میں ثبوت دینے کے لیے تیار ہوں اور میرا قطعاً اشارہ کسی ایجنسی کی طرف نہیں ہے، اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت تھی، تو ان کو بھی ذرا چیک کر لیں۔ نواز شریف کی اس قسم کی نون لیگ کی پرانی سیاسی تاریخ رہی ہے، ایسے وہ کام کرتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ ماضی میں اس قسم کے کئی کام جو ہیں وہ کر چکے ہیں۔ تو بہرحال بیانیے کے ساتھ عمران خان نہیں، جو عمران خان کا جو بیانیہ ہے اس کے خلاف پاکستان کی عوام نہیں گئی، اور جو عمران خان کا مخالف بیانیہ تھا اس کے خلاف پاکستان کی عوام نہیں کھڑی ہوئی، عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ اب یہ تھا وہ جناب سارا ماحول، جس ماحول کے اندر عمران خان کے اوپر دباؤ، عمران خان کے اوپر ظلم و ستم، پرچے، تحریک انصاف کے خلاف کارروائیاں، سب کچھ ہو گیا۔ عمران خان ڈٹا رہا، وہ نہیں ٹوٹا۔ 93 دن ہو گئے، ایک ہفتے بعد 100 دن بھی ہو جائیں گے۔ اب اس ماحول کے اندر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان کے ایک سینئر سابق بیوروکریٹ، انہوں نے چند عرصے قبل جو ہے وہ ایک درخواست کی تھی، اور رویداد خان صاحب 100 سال ان کی عمر ہے ماشاءاللہ، ان کی پچھلے دنوں سالگرہ پہ جہانگیر خان ترین صاحب بھی گئے، میں نے ویلا کیا تھا، پیغام پہنچایا تھا۔ اب ان کی پھر انٹری ہوتی ہے اور ان کے متعلق یہ اطلاعات آتی ہیں کہ ان کے ذریعے عمران خان تک پیغام رسانی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اور پیغام رسانی کیا ہے؟ پیغام رسانی یہی ہے عمران خان صاحب کو کہ آپ کو، اچھا آپ اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس ایک ہفتے کے اندر اب سپریم کورٹ نے کہا جی ہم نے الیکشن کمیشن اور صدر کے درمیان سہولت کاری کرائی۔ ماضی میں اس کوئی ایسی اگر سہولت کاری بندیال صاحب نے کرائی تو قاضی فائز صاحب نے اعتراض کیا تھا، لیکن اب وہ خود مان لیں کہ انہوں نے ان دو اداروں کے درمیان سہولت کاری کرائی۔ آگے چل کر بھی یہ سہولت کاری اسی طرف کو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سہولت کاری سے کیا مراد ہے کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کا خیر مقدم کیا، ان کا شکریہ ادا کیا، اور اس معاملے کے اوپر پی ٹی آئی اور سپریم کورٹ ایک پیج پر کھڑے نظر آئے۔ عمران خان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ایک پیج پر کھڑے نظر آئے کہ ماضی کے اندر چاہے فیض آباد دھرنا ہے، دیگر جو معاملات ہیں، ان کو اگر چلانا ہے، جو قصوروار ہیں، سزاوار ہیں، جن کو سزا ہونی چاہیے، جن کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے، تو کریں۔ پاکستان تحریک انصاف ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ یہ ایک بڑا ڈفرنٹ اور بڑا حقیقت پر مبنی موقف تھا۔ اور اب جب پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر شکر گزار ہیں کہ پاکستان میں الیکشن کا ماحول بننے جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے پریس کانفرنس بھی کی، تو اب اس موجودہ سینیریو میں پیشکش کا پھر مطلب کیا ہے؟ اب ذرا اس کو سمجھیے۔ مطلب یہ ہے کہ نظر آ رہا ہے پاکستان کے خفیہ ہاتھوں کو کہ اب عمران خان کو جتنا انہوں نے عمران خان کے معاملات کو لٹکانا تھا، جتنا انہوں نے عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانا تھا، جتنا انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی یا لوگوں کو عمران خان کے ساتھ توڑنے کی کوششیں کرنی تھیں، وہ یہ کر چکے۔ اور اب وہ کٹنگ ایج جسے کہتے ہیں نا، کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب اس سے مزید زیادہ، کیونکہ لمٹ ہوتی ہے نا ہر چیز کی، عدالتوں کے اندر، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر معاملات اور کیسز آ گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کی پہلی درخواست بھی دائر ہو گئی، سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو ٹیک اپ بھی کرنے جا رہی ہے۔ عمران خان کی جو ضمانت والا معاملہ ہے اس کو کہ ابھی تک الیکشن کمیشن کی جانب سے بلے کے نشان کے حوالے سے کوئی ریٹن فیصلہ نہیں آتا۔ باقی جب اسلام آباد ایک کورٹ سزا معطل کرتی ہے تو اس کے جو کنسیکوینسز ہیں وہ بھی ریٹن پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملتے۔ سپریم کورٹ جاتے ہیں، یہ سپریم کورٹ میں اطلاعات جو ہیں کہ ڈائری نمبر بھی لگ چکا، کیس بھی آنے والا ہے، ساری چیزیں۔ اب کیونکہ معاملات بڑھیں گے آگے کی طرف، اور جتنا مرضی آپ عمران خان کا بغض رکھ لیں، عمران خان سے اختلافات کر لیں، جو بھی ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھے ہوئے جو ججز ہیں، آئین اور قانون کے اوپر اگر وہ عمل کرتے ہیں تو آئین اور قانون بڑا ہی واضح ہے اس تمام تر معاملات کے اوپر کہ عمران خان کو اب جیل کے اندر قید نہیں رکھا جا سکتا۔ عمران خان نے ہر صورت جیل سے باہر آنا ہے، جو کہ عمران خان کا آئینی اور قانونی ریلیف ہوگا۔ اب اس ماحول کے اندر ایک پیشکش کی جاتی ہے عمران خان کو، وہ پیشکش یہ کہ جناب ہم آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دیگر سیاستدانوں یا سیاسی جماعتوں کی طرح اب اتنا عرصہ تو نہیں دی، جتنا ڈنڈ پہنچانا تھا پہنچا دیا، جتنی کمزور کرنے کی کوشش کرنی تھی کر دی۔ ان کے اپنے خیال کے اندر وہ پاکستان تحریک انصاف کو اس جگہ پر لے آئے ہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف یہ حکومت بقول ان کرداروں کے نہیں بنا سکتی اگلی۔ تو اب اپنے پلان کے تحت انہوں نے ایک نیا پلان بی، بڑی پیشکش، وہ کیا کہ جناب آپ کو لیول پلینگ فیلڈ ہم دیتے ہیں، لیکن آپ اس الیکشن کے دوران آپ کا جو بیانیہ ہے اس وقت تک 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے، سائفر رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے، اس کے اوپر آپ خاموشی اختیار کریں، الیکشن مہم میں جائیں، اپنی پچھلی کارکردگی سامنے رکھیں، اگلے منصوبے سامنے رکھیں، اور اس کے اوپر آپ الیکشن لڑیں۔ اور یہی بات اس سے پہلے نون لیگ اور نواز شریف کو بھی کہی گئی، جب تھوڑی سی وہاں پر کوئی ایک بات ہوئی نا، ایک آپ کو پتہ ہے نون لیگ ڈرامہ کرتی ہے، چھوٹا بھائی بڑا بھائی، کبھی گردن کبھی پیر، تو وہ کہا گیا کہ نہیں جناب نواز شریف تو یہ بیانیہ بنانا چاہتے تھے، تو شہباز شریف کیونکہ چاہتے ہیں نا بیانیہ بنائیں، تو اب اس قسم کا ماحول یہ بنا کر پاکستان تحریک انصاف کو کہا گیا کہ آپ بھی بالکل نون لیگ کی طرح کریں جیسے وہ ماضی کے نام، اچھا اسٹیبلشمنٹ تو موجودہ ہوا کرتی ہے نا، اور 2 اہم ترین عہدے ہوتے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف اور DGI SI، عمران خان بھی کہہ چکے۔ اب ماضی میں اگر
جنرل فیض حمید کا یا جنرل باجوہ صاحب کا ذکر کیا جائے گا تو وہ تو ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا جتنے بڑے اینکر ہیں، ویلے کالم نگار ہیں، ملازم صحافی ہیں، نون لیگ ہیں، وہ ان کا تو نام لیتے ہیں لیکن موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتے۔ یہی بات کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کو کہ آپ اس کے اوپر آئیں، ان دونوں معاملات کے اوپر اپنا یہ بیانیہ انتخابات میں سامنے نہ رکھیں، یہ سائفر کا معاملہ اور 9 مئی کا الیکشن لڑیں، اور اس کے بعد پھر جو ماحول ہوتا ہے، جو الیکشن جیتے وہ جو ہے وہ پرائم منسٹر تک کی کرسی تک پہنچے، اور پھر دیگر جو بھی معاملات ہیں وہ آگے چل کر دیکھے۔ عمران خان اس سے پہلے بھی یہ بات کہہ چکے کہ آئین اور قانون کے مطابق ساری چیزیں چلیں گی، اب بھی یہی ہے۔ اس آفر کے بعد اب عمران خان سے جو اگلے ہفتے ہونے والی ملاقاتیں ہیں، ان کی بہنوں کی، ان کی اہلیہ کی، کور کمیٹی کی، وکلا کی، وہ انتہائی امپارٹنٹ ہے، مشاورت کی جائے گی اس تمام تر چیزوں کے اوپر۔ آپ سے بھی اس اہم ترین موقع کے اوپر یہی درخواست ہے کہ کمنٹ کر کے اپنی رائے دیں، کمنٹ کریں، رائے دیں، سوال اٹھائیں، سوال پوچھیں اور جواب بھی دیں۔ یہ سارے کام آپ کریں کہ پاکستان آگے اب جو ہے وہ کیسے بڑھ سکتا ہے، اور عمران خان اب تک ان تمام تر چیزوں کے اوپر آئینی اور قانونی موقف کے تحت جو ہیں وہ بالکل ڈٹے ہوئے ہیں۔ کیا عمران خان صاحب کو اسی بیانیے کے تحت انتخابات میں جانا چاہیے، یا تھوڑی دیر کے لیے اس بیانیے کے اوپر جو ہے وہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور اس قسم کے ماحول کے اندر لیول پلینگ فیلڈ حاصل کر کے الیکشن لڑنے کے جیتنے کے بعد معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے؟ اس کے اوپر آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے، اپنا کمنٹ کیجئے گا، رائے ضرور دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔